Bismillahir Rahmanir Rahim and Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is जनरल अयूब खान. जनरल अयूब खान का जो टेनेवर है तो वो 1958 से लेकर 1969 तक है. जनरल अयूब खान जो है वो एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो कि पाकिस्तान बनने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी में थे. हिस्टोरियन इसके बारे में कहते हैं कि ये डिक्टेटर टाइप जो है इसका जो माइंड सेट था तो वो डिक्टेटर टाइप था क्योंकि ये जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था. ठीक है, ये डेमोक्रेसी और इन चीज़ों पर बिलीफ नहीं करता था तो इसलिए जो है ये थोड़ा वो सख्त टाइप आदमी था. तो पाकिस्तान में जो है इसकी अगर बात करें, ठीक है, जब ये पाकिस्तान आते हैं तो उसकी अगर हम बात करें तो जब ये पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज करता है, ही केम इनटू पावर आफ्टर इम्पोजिंग ऑफ मार्शल लॉ. जब ये पावर में आते हैं और मार्शल लॉ को इम्पोज करते हैं पाकिस्तान में तो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेंथनिंग हिज रूल्स. तो कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसको संभालता है और अपनी जो रूल्स है, ठीक है, अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करता है क्योंकि अब ये जो है पावर में आ गया, मुल्क का जो है वो उसने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया. तो अब पूरी कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको इसने संभालना शुरू किया और रूल्स और रेगुलेशन इसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया. अब ये जब कंट्री का जो है मार्शल लॉ कंट्री में इम्पोज करता है तो 1958 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो इसको एब्रोगेट किया जाता है. तो अब कंट्री को चलाने के लिए नए आइन की ज़रूरत थी तो इसके लिए उस अयूब खान ने जो है फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन. इसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया जिसने जो है सजेस्ट किया प्रेसिडेंशियल सिस्टम 1961 का. ठीक है, और फिर इसी कहते हैं जो है जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये दिया गया. जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो इसमें जो ज़्यादा पावर है तो वो प्रेसिडेंट के पास है. ठीक है, अगर अभी इस टाइम की अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान में तो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ज़्यादा जो पावर है तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास है. तो अब जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा कि ये डिक्टेटर टाइप जो है आदमी था और ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग तमाम जो पावर है तो वो अपने साथ रखना चाहता था तो इसलिए इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो वो भी प्रेसिडेंशियल दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर इसके पास रहे. बिकेम प्रेसिडेंट एंड लिफ्ट मार्शल लॉ. तो ये पाकिस्तान के जो है इस आइन देने के बाद जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं. अब इसने आइन दिया तो अब इस आइन के तहत इसने इलेक्शंस कराने थे. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कंबाइंड ओपोजिशन पार्टीज COP 1964. तो अब इसने इलेक्शंस कराने थे तो एक साइड पर ये था और दूसरी साइड पर पाकिस्तान में उस टाइम की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसके अगेंस्ट थी. ठीक है, इसकी गवर्नमेंट की. तो वो एक साइड पर उन्होंने एक अलायंस जो है बना दिया उन पार्टीज ने जिसको कंबाइंड ओपोजिशन पार्टीज कहते हैं 1964 में. उन पार्टियों में कौन कौन सी थी, इसमें था काउंसिल मुस्लिम लीग जिसका जो प्रेसिडेंट था तो वो था ख्वाजा नाजिमुद्दीन और मुमताज दुल्टाना. ठीक है, अवामी लीग थी तो इसका जो प्रेसिडेंट था तो वो था शेख मुजीबुर रहमान और नवाबजादा नसरुल्लाह खान. नेशनल अवामी पार्टी थी तो इसका जो प्रेसिडेंट था तो वो था मौलाना बाशानी और अब्दुल वली खान. निज़ाम इस्लामी जो है इसका था चौधरी मोहम्मद अली और जो जमाती इस्लामी थी तो उसका था प्रेसिडेंट मौलाना मौदूदी. ठीक है, तो अब इनका जो मकसद था, जो एम था तो वो क्या था, एम इसका ये था अलायंस एम टू पुट अप जॉइंट कैंडिडेट्स फॉर द प्रेसिडेंशियल शिप एंड फॉर नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. उन लोगों ने ये अलायंस जो है इसलिए बनाया ताकि वो तमाम इकट्ठे हो सके इस प्रेसिडेंशियल ये जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में है तो इसके खिलाफ जो है वो तमाम इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे होके एक जो कैंडिडेट है
تو وہ اس کو سامنے لایا جا سکے تاکہ وہ الیکشن میں اس کے خلاف لڑ سکے. تو ان تمام پارٹیوں نے جو ہے اپنی سائڈ سے جو فاطمہ جناح ہے تو اس کو کڑا کر دیا ایوب خان سے مقابلے کے لیے. اور ان پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے 9 پوائنٹس جو ہے پروگرام جو ہے دیا ایز اے چیلنج ٹو ایوب خان کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز آن جولائی 24 1964 میں جو ہے جو 9 پوائنٹس جو ہے انہوں نے پیش کیے جو کہ اپوزیشن پارٹیز تھی, ان کے کچھ ڈیمانڈس تھے ایوب خان سے. ٹھیک ہے, گیو دیئر 9 پوائنٹس پروگرام فار پریزیڈنشل الیکشنز. ابھی پاکستان میں جو پریزیڈنشل الیکشنز اس ٹائم ہونے والے تھے تو اس کے لیے انہوں نے 9 پوائنٹس فارمولہ دیا. تو ڈیمانڈز جو ہے ان لوگوں کے کیا تھے, کیونکہ مارشل لا جو ہے جب کنٹری میں آتا ہے تو اس ٹائم کی جو کانسٹیٹیوشن تھی, جو بھی مارشل لا آئی ہے تو اس نے اس کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا ہے, ختم کیا ہے. جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں تو وہ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. یا اس ٹائم کی جو پولیٹیکل پارٹیز جب بھی مارشل لا آتی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان میں آیا ہے تو انہوں نے اس پارٹیوں پر بین لگایا ہے. تو اب اس میں یہ تھا کہ بیسک رائٹس جو ہے وہ دیے جائیں گے اور جو مائنارٹی رائٹس ہے تو وہ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے ڈائریکٹ الیکشن کنٹری میں ہونی چاہیے اور فیڈرل فارم آف دی گورنمنٹ اور پارلیمنٹری سٹرکچر یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب کہ ابھی پاکستان میں جو پریزیڈنشل سسٹم ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے اور پارلیمنٹری سسٹم وہ لانا چاہیے اور فیڈرل فارم آف دی گورنمنٹ کنٹری میں ہونا چاہیے ابھی اس ٹائم جو پاکستان میں ہے تو یہ والا. ٹھیک ہے, جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنس اس کو کیا جائے, اس کو پریشرائز نہیں کیا جائے, اپنی جو مقاصد ہے اپنی انٹرسٹ کے لیے جوڈیشری کا یوز نہیں کیا جائے بلکہ اس کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں اور اس کو جو ہے ایگزیکٹو سے سپریٹ کریں. نیکسٹ اس میں یہ تھا کہ ود ڈراول بین آن فنکشننگ پولیٹیکل پارٹیز, اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے ان پر جو بین لگا دیا گیا ہے تو اس بین کو ختم کر دیا جائے. اس کے علاوہ جتنی بھی جو پولیٹیکل لیڈرز کے اور ان کو جیلوں میں بند کیا ہے تو ان کو بھی رہا کر دیا جائے. اس کے علاوہ کنٹری میں یہ جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں تو ان کو ختم کر دیا جائے. جس طرح اس کے ٹائم میں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ 22 جو فیملیز ہے تو زیادہ سے زیادہ جو پیسہ تھا یا اس ٹائم جو سپورٹ کیا گیا تو ان 22 فیملیز کو سپورٹ کیا گیا. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے یا جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں جو تضاد کیا جاتا تھا دونوں میں, ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ جو پیسے جو آتے تھے تو وہ ایسٹ پاکستان سے آتے تھے اور جو خرچ ہوتے تھے تو وہ ویسٹ پاکستان میں, تو اس کو ختم کر دیا جائے. اس کے علاوہ جو کشمیر کی ایشو ہے جو کہ شروع سے 1947 سے چل رہی تھی تو اس کو سولو کیا جائے. اور جو ریفیوجیز ہے جو کہ پاکستان میں آئے ہیں تو ابھی تک ان کا جو مسئلہ ہے ان کے لیے جو سیٹلمنٹ ہے تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے, تو ان کی سیٹلمنٹ کے لیے بندوبست کیا جائے. ان کو جو فوڈ ہے, شیلٹر ہے, جو بیسک نیڈس ہے تو وہ تمام پرووائڈ کی جائے. افیکٹنگ میئرز فار فلڈ کنٹرول, اور جو فلڈ ہے تو اس کی کنٹرول کے لیے کچھ افیکٹنگ میئرز لی جائے بوتھ ونگز میں, ایسٹ پاکستان میں بھی اور ویسٹ پاکستان میں بھی. اس کے علاوہ جو فورن پالیسی ہے تو اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ اس کے ٹائم میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو اس ٹائم ہمارے جو فورن پالیسی تھی تو وہ زیادہ کس سائڈ پر جھکی ہوئی تھی, یا مطلب امریکہ کی سائڈ پر جو ہے یہ جو تھا تو زیادہ جو پرو امریکہ, وہ ہم کہتے ہیں کہ پرو امریکہ تھا. تو انہوں نے کہا یہ ڈیمانڈ رکھا کہ جو بھی جو فورن پالیسی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ صرف جو ہے امریکہ کی سائڈ پر ہو یا صرف رشیا کی سائڈ پر ہو یا باقی کنٹریز کی سائڈ پر, انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو امپلیمنٹیشن آف اسلامک پروویژن یہ ہونا چاہیے. جیسے کہ اس کے ٹائم میں مسئلہ آیا تھا کہ اس نے جو 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن دیا تو اس میں کنٹری کا جو نام تھا تو اس میں سے اسلامک جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا, ڈیموکریٹک آف پاکستان تھا. پھر بعد میں جو ہے امینڈمنٹ کے ذریعے اسلامک ڈیموکریٹک آف پاکستان کر دیا گیا. تو اسلامک پروویژن ان چیزوں کو وہ جو ہے امپلیمنٹ کی جائے. اب وہ
کازز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مارشل لا کنٹری میں امپوز کیوں کیا. ٹھیک ہے، تو مارشل لا لگانے کے بہت سارے وجوہات ہیں کہ ایوب خان نے کنٹری میں مارشل لا امپوز کیا. لیک آف پولیٹیکل لیڈرشپ. اگر ہم اس ٹائم دیکھیں تو جب قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنتے ہیں اور ساتھ میں اس کا پاکستان کے جو پہلے پرائم منسٹر بنتے ہیں تو وہ لیاقت علی خان. تو قائد اعظم کی بھی بہت جلد جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جو لیاقت علی خان ہے تو اس کی بھی اسیسینیشن ہوتی ہے. تو ایک جو پراپر لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، خواجہ ناظم الدین آتا ہے یا غلام محمد یا باقی آتے ہیں، تو سب جو ہے اپنی مفاد کے لیے، اپنی انٹرسٹ کے لیے وہ اور اپنے جو ہے اپنے آپ کو پاور میں رکھنا چاہتے تھے. تو کنٹری کے ساتھ کوئی بھی اس کے بعد لویل نہیں تھا. کتنے جو ہے وہ پرائم منسٹرز، وہ کتنے جو ہے گورنمنٹس چینج کیے گئے، تو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نہیں تھا. اس کے علاوہ جو فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم، جو پارلیمنٹری سسٹم تھا تو وہ بھی فیل ہو گیا تھا، کیونکہ تمام جو ہے کبھی جو ہے گورنر جنرل جو ہے اپنے ساتھ پاور رکھنا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر چاہتا تھا کہ اس کے پاس پاور رہے. تو ایک پاور کو گین کرنے کی وہ ایک ریس لگی تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ رول آف بیوروکریسی کا بھی اس میں رول تھا. اور ڈیلے ان الیکشنز، پاکستان جو ہے جب آزاد ہوا تھا 1947 سے ابھی تک جو ہے الیکشنز پاکستان میں نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور 1945 اور 46 میں جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے پاکستان بننے سے پہلے یونائٹڈ انڈیا میں، تو اس میں سے جو بندے وہ پاس ہو گئے تھے تو وہی جو ہے پاکستان کو چلا رہے تھے. تو ابھی تک پاکستان میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے، تو مطلب کہ ملک کے جو سچویشن تھے اس ٹائم تو وہ بہت خراب تھے. تو اسی وجہ سے ایوب خان جو ہے پھر آتا ہے اور مارشل لا جو ہے وہ امپوز کرتا ہے کنٹری پر. تو مزید اس کی اگر ہم دیکھیں ایوب خان، تو ایوب خان نے جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم دیا، اور 4 ٹائز بیسک ڈیموکریٹک سسٹم جس کو کہتے ہیں، جس میں جو لوکل لیول پر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ، تو اس کو جو ہے اس نے رائج کیا، جس میں یونین کونسل تھا. تو یونین کونسل کے اندر جو ہے کچھ ولیجز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ بندوں اسپیسیفک جو ہے ایک ریشو ہوتی تھی بندوں کی، اور پھر کچھ ولیجز جو ہے وہ مل کے، ٹھیک ہے، اس سے یونین کونسل بنتا تھا اور اس کا ایک چیئرمین ہوتا تھا. اس کے بعد جو ہے تحصیل کونسل ہوتے تھے، پھر ڈسٹرکٹ کونسل ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ڈویژنل کونسل ہوتے تھے. تو ڈویژنل کونسل جو ہے یہ پورے پروونس کے لیول پر ہوتے تھے، ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پر، اور تحصیل کونسل جو ہے کچھ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ مل کے پھر تحصیل کونسل بناتا تھا، اور ولیجز جو ہے مل کے وہ یونین کونسل بناتا تھا. تو ان کا جو مین ایم تھا کہ جو عوام کے جو مسائل ہے، عام جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی کیا کیا پرابلمز ہیں، انہیں کون کون سے مشکلات ہیں، تو ان کا جو ہے وہ ہمیں آسانی سے اس طریقے سے پتہ چلے گا. کیونکہ اگر یونین کونسل کا چیئرمین ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ اس گاؤں میں رہتا ہے، تو اس کو جو ہے اپنی گاؤں کی تمام پرابلمز کا پتہ ہے، تو وہ آگے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول پر بتائے گا، اور پھر جو ہے وہ آگے ڈویژنل لیول پر، اور پھر جو ہے وہ فیڈرل لیول پر وہ آئے گا. ٹھیک ہے، وہ پرابلم تو ان پر جو ہے پھر اس کو ہم سولو کریں گے. یا جو فنڈز وغیرہ آئیں گے تو وہ مکمل نیچے تک جو ہے وہ آئیں گے اور وہ وہاں پر خرچ ہوں گے. تو ان کا جو مین ایم تھا کہ جو لوکل لیول پر جو گورنمنٹ ہے تو وہ صحیح طریقے سے چلے، اور جو عوام ہے تو اس کو پورا فائدہ پہنچے. اس کے علاوہ اس نے مسلم فیملی لا آرڈیننس دیا 1961 میں، جس میں کون کون سے پوائنٹ تھے، جیسے کہ اس میں تھا پوائنٹس تو بہت سارے تھے. اس میں میرج رجسٹریشن واز میڈ کمپلسری، جو بھی بندہ شادی کرے گا تو وہ میرج رجسٹریشن اس کو لازمی کروانا ہے. ٹھیک ہے، وہ رجسٹریشن جو ہے اس کو ضروری قرار دیا. اس کے علاوہ سیکنڈ میرج، اگر کوئی لڑکا سیکنڈ میرج کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اپنی بیوی سے پوچھے گا، اس کی اجازت کے بغیر وہ نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ جو ہے ایک قسم کا ایک تھا، اگر وہ اس کی اجازت کے بغیر کرے گا تو پھر اس کو سزا
دی جائے گی. اس پر جو ہے مقدمہ جو ہے وہ FIR اس پر ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, اس ٹائم ایج فار میرج واز فکسڈ, اور جو میرج ہے تو اس کے لیے جو عمر ہے تو وہ بھی فکس کیا گیا, جیسے کہ لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 16 سال. اگر ان سے دونوں کی عمریں جو ہے وہ کم ہوگی تو پھر وہ میرج نہیں کیا جائے گا. ان کیس آف ڈائیورس عدت پیریڈ واز 90 days, اور جو ڈائیورس ہوگا تو عدت کا جو پیریڈ ہوگا تو وہ 90 days ہوگا. اس کے علاوہ رائٹس آف اورپنڈ گرینڈ چلڈرن ٹو ریسیو شیئر آف پراپرٹی فرام گرینڈ پیرنٹس. اب ایک بچہ ہے اور وہ یتیم ہے, تو جو اس کے گرینڈ پیرنٹس ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے اس کو حصہ دیں گے اپنے اس پوتے کو. ٹھیک ہے, پوتا ہے یا جو بھی ہے تو اس کو حصہ دے گا. ڈیکے آف ڈیولپمنٹ, جو ایوب خان کا جو ایرا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ڈیکے آف ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ ایوب خان کے ایرا میں, ایوب خان کے دور میں بہت ہی ترقی ہوئی تھی. اور یہ سیکنڈ 5 year پلان گیون بائی ایوب خان, یہ سیکنڈ 5 year پلان تھا جو کہ ایوب خان نے دیا تھا 1960 سے لے کر 1965 کا. اس سے پہلے بھی ایک دیا گیا تھا, اور جو سب سے سکسیسفل 5 year پلان تھا تو وہ یہی تھا. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں 1950 سے 1999 تک تو تقریباً جو 5 year پلانس کے تو 8 5 year پلان اس ٹائم تک دیے گئے تھے, لیکن اس میں جو سب سے کامیاب رہا تو وہ یہ والا رہا, جس میں ایوب خان نے جو ہے ایجوکیشنل ریفارمز کیے, ایگریکلچر میں ریفارمز کیے, انڈسٹریل ریفارمز کیے, اس کے علاوہ سوشل جو ہے بہت سارے ریفارمز کیے, اور ان کی وجہ سے جو ہے اس ٹائم کی جو GDP تھی تو تقریباً 7% جو ہے GDP اس نے گروتھ کیا تھا. ایگریکلچر سیکٹر میں اگر ہم بات کریں کہ اس نے کون کون سے ریفارمز کیے تھے, تو جیسے کہ لینڈ اونرشپ لمٹ فار بگ لینڈ لارڈز, تو جو لینڈ ہے تو اس کے لیے لمٹ رکھا گیا کہ جو بڑے بڑے جو زمیندار ہے تو وہ ایک ریشو جو ہے اس کے لیے فکس کی گئی کہ اس سے زیادہ زمینیں وہ نہیں رکھے گا. اگر اس سے زیادہ وہ رکھے گا تو ایوب خان نے جو ہے وہ بعد میں فارمرز وغیرہ میں وہ تقسیم کیے. پرووائڈڈ ہائی ییلڈنگ سیڈ, اور پوری کنٹری میں جو ہے جو ہائی ییلڈنگ سیڈ ہے تو وہ پرووائڈ کیا گیا تاکہ کیا ہو, اچھی جو ہے وہ فصلیں ہو. تو اس سے کیا ہوگا, ہماری جو ہے اس ٹائم بھی اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ جو ایگریکلچر ہے تو وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جو زیادہ چیزیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایگریکلچر والے ہیں. تو جتنا ہمارا ایگریکلچر اچھا ہوگا اتنی جو ہے ہماری جو ریونیو ہے تو وہ اچھی آئے گی. تو اس لیے ایوب خان نے جو ہے ایگریکلچر سیکٹر پر فوکس کیا. تو اچھی جو سیڈ ہے تو وہ پرووائڈ کی. ڈسٹریبیوٹ لینڈ امونگ فارمرز, ٹھیک ہے, فارمرز, تو جو فارمر ہے, کسان ہے, تو ان میں جو ہے زمینیں تقسیمیں کی تاکہ جو عام لوگ ہے تو وہ اگر یا وہ زمین جو کہ بنجر پڑی ہے تو وہ اس کو قابل کاشت لایا جا سکے اور اس پر کچھ چیزیں جو ہے اس پر کاشت وغیرہ وہ ہو. ٹھیک ہے, اور جو عام لوگ ہے تو اس کو بھی فائدہ پہنچے. ساری جو چیزیں ہیں تو وہ جو بڑے لینڈ لارڈز وغیرہ ہے تو ان کے پاس نہ رہے تاکہ عام لوگوں کو بھی فائدہ ہو. یوز آف کیمیکل فرٹیلائزر انہانس, اور جو کیمیکل فرٹیلائزر ہے تو اس کو انہانس کیا. ٹریکٹرز دیے, تھریشر دیے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کیے اپنے ٹائم میں, کنٹری سے منگوا کے یہاں پر جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کیے تاکہ ان چیزوں میں ایگریکلچر میں آسانی ہو. لونز جو ہے لوگوں کو دیے تاکہ وہ فصلیں جو ہے وہ اگائے, آسان قسطوں پر جو ہے قسطیں وغیرہ لوگوں کو دیے. اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے اس نے جو کینالز کے تو وہ بنائے. اس کے علاوہ جو ہے ٹیوب ویلز جو ہے انہوں نے کھودے, تو ایک پراپر جو ہے اریگیشن سسٹم انہوں نے دیا. انڈسٹریل سیکٹرز میں جو ہے انہوں نے نیو انڈسٹریز ور سیٹ اپ, بہت سارے جو نئے انڈسٹریز کے تو انہوں نے بنائے. ایکسپورٹ انکریز,
اس سے کیا ہوگا ہماری جو ایکسپورٹ ہے، جب زیادہ چیزیں جو ہے وہ کنٹری میں بنے گی تو اپنی کنٹری کا بھی فائدہ ہوگا. ہم ایک تو یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز امپورٹ نہیں کریں گے، اور کنٹری کے اندر جب زیادہ چیزیں ہوں گے اور کنٹری سے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ ہوں گے، تو پھر اس کو ہم ایکسپورٹ کریں گے تو کنٹری کا فائدہ ہوگا. اور ٹیکس ڈیکریز آن ٹریڈ، جو ٹریڈ ہے تو اس پر اس نے ٹیکس کم کر دیا، ٹھیک ہے. فری ٹریڈ جو ہے وہ کیا، کنسیشن آن را مٹیریل، اور جو را مٹیریلز ہے، را مٹیریل امپورٹس جو کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو ان سے وہ کنسیشن دلوائی. ٹیکنیکل ٹریننگ، جو لوگ ہے ٹھیک ہے جو کہ کارخانوں اور ڈیفرنٹ جگہوں پر جو ہے کام کرتے ہیں، تو اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی کہ کسی بھی فیلڈ میں ہو تو اس کو ٹریننگ جو ہے اگر وہ دی جائے تو وہ جو بھی کام کرے گا تو وہ صحیح طریقے سے کرے گا. اس کے علاوہ اسٹیبلش انویسٹمنٹ پروموشن بیورو 1959 میں اس نے یہ اسٹیبلش کیا. اس کا جو مین ایم تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے جن لوگوں کے پاس پیسے ہے، گھروں میں پڑے ہیں، تو وہ اس کو انویسٹ کرے، ٹھیک ہے. تو اس سے کنٹری کی جو اکانومی ہے تو وہ بڑھے گی. پاک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینکس جو ہے انہوں نے بنائے تاکہ لوگوں کو لونز وغیرہ وہ دے. اس کے علاوہ PCSIR جو ہے واز اسٹیبلش، یہ بنا، یہ ایک ریسرچ سینٹر تھا جس میں جو ہے جو بھی چیزیں بنتی تھی تو اس پر ریسرچ وغیرہ اس میں ہوتی تھی. ایجوکیشنل سیکٹر میں اس نے ریفارمز کیے، جیسے کہ نیو کیریکولا ڈیولپڈ، نیو جو ہے کورس اس نے ڈیولپ کیا، نیو ٹیکسٹ بکس اس نے چھاپے. اس کے علاوہ ٹیکسٹ بک بورڈز ور اسٹیبلش، جو ٹیکسٹ بک بورڈز کے ان پروونسز، جو پروونسز ہے تو اس میں ٹیکسٹ بک جو بورڈز ہے تو وہ بنائے، تو وہ اس لیے بنائے تاکہ وہ جو بکس ہے وہ جو کورس ہے تو اس پر بھی نظر ثانی رکھے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو صوبے کی جو تعلیم ہے اس میں جو بھی کمیاں ہے تو وہ بھی سامنے لائے تاکہ اس پر کام کیا جا سکے. اس کے علاوہ بہت سارے نیو اسکولز بنائے، کالجز بنائے. سوشل امپرومنٹ ہی انٹروڈیوس فیملی پلاننگ پروگرامز، اور سوشل امپرومنٹ کے لیے انہوں نے بھی بہت سارے پروگرامز کیے جس میں فیملی پلاننگ پروگرام بھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو لا آرڈیننس وہ چیزیں وہ پڑھے تو وہ بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیے تھے. تو یہ تھا آج کا لیکچر ایوب خان کا ایرا جو کہ ہم نے دیکھا. انشاءاللہ مزید جو ہے لیکچرز وہ بھی ہم اس چینل پر اپلوڈ کریں گے. تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.